अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के सर पर बम फोड़ दिया। सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को धमकाने के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ न सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी बल्कि ये जो मामला है इसको संजीदगी के साथ टेकअप किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक तहरीरी नोट के ऊपर तमाम के तमाम जज साहिबान ने कॉन्सेंट का इजहार किया कि नहीं, इस मामले को ना सिर्फ इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करना चाहिए और उनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी करना चाहिए। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके आसपास ना सिर्फ ये बाज़ाब्ता तौर पर इस कार्रवाई का आगाज़ हो चुका होगा बल्कि इमरान खान साहब को असालतन या वकालतन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश भी होना पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये कल शाम को तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 बजे के करीब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सादर फरमाया था शहबाज गिल साहब के केस के हवाले से, जिन्होंने फैसले महफूज रखा था, वो दरखास्तें निपटा दी थी, उसी वक्त इस फैसले का भी अनाउंसमेंट की जा रही थी। और उस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से ये सुल्तान रही स्टाइल के अंदर ये बड़क भी सामने आ रही थी कि मैं बैठा बनी गाला, जिन्हें फड़ना है फड़ लो। और जिस वक्त वो ये बड़क मार रहे थे उनकी जेब के अंदर जो रातदारी ज़मानत है वो 3 दिन की, वो उनकी जेब में मौजूद थी। और जब ये FIR हो गई थी और इस किस्म की खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस वक्त वो दुबक गए थे, वो दुड़की लगा गए थे, बनी गाला छोड़ के चले गए थे। कारकुनान बेचारे सारी रात बनी गाला के बाहर यबकते रहे और इमरान खान साहब खुद जनाब कभी पिंडी और कभी पेशावर के चक्कर लगाते रहे और महफूज मुकाम के ऊपर जाके वो सुकून के साथ वो सो गए। अब ये जो कार्रवाई है जो मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से की जा रही है, इस कार्रवाई के क्या नताइज निकलेंगे और इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो ऑपरेशन था जो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए किया गया था, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये जब तक हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जनाब ये जो ऑपरेशन किया गया था इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए, जिसको हम ऑपरेशन इमरान खान कहते थे या प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, वो लॉन्च किया गया, उसके अगराज़ व मकासद क्या थे और उसके मुमकिन तौर पर जो 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से मारूफ कॉलम नगार वुसअतुल्लाह खान साहब ने एक कॉलम तहरीर किया है BBC.com पर, जिसके अंदर उन्होंने नहायत खूबसूरत अंदाज के अंदर ये जो 3 थ्योरीज़ हैं वो उन्होंने डेवलप की हैं। और चूँकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, लिहाजा मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं। और उसके अंदर वो ये कहते हैं जो 3 थ्योरीज़ हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना एक प्रोजेक्ट इमरान खान उसके लिए डिज़ाइन किया गया था और ये डिज़ाइन किया गया था बैक इन 2011 और वहाँ से फिर इसको इनिशिएट किया गया, आगे बढ़ाया गया, इमरान खान साहब को सपोर्ट एक्सटेंड की गई, उनको जो है फंड्स दिए गए, उनको मुकम्मल तौर पर इमेज बिल्डिंग की गई, उनको मीडिया की डार्लिंग बनाया गया, उनको ये सोशल मीडिया की सपोर्ट एक्सटेंड की गई। 5th जनरेशन के वारफेयर के नाम के ऊपर इमरान खान साहब के लिए तमाम तर रास्ते हमवार किए गए और जो पॉपुलर पॉलिटिकल क़यादत थी उसको चोर डाकू लुटेरा साबित करने की कोशिश की गई और उनके जो ग्राफ था उसको नीचे लाया गया। फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ को तोड़ा गया, पार्टीज़ के जो पूरी की पूरी जो वो जो तंजीमें थी, ज़िले तंजीमें, डिविजनल तंजीमें, शहरी तंजीमें, वो पूरी की पूरी इमरान खान साहब की झोली में डाल दी गई। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब इस वक्त तनेतर बने फिरते हैं और वो ये कहते हैं कि ना मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस कॉलम के अंदर ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान है इसको प्रोजेक्ट निजात दहिंदा का उन्होंने नाम दिया है। और उसके अंदर उनका ये कहना है कि वुसअतुल्लाह खान साहब का कि इस प्रोजेक्ट में इमेज मेकर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और इलेक्टेबल्स ने मरकज़ी किरदार अदा करना था। 2014 में 126 रोज़ का धरना इस प्रोजेक्ट की फ़ाइनल टेस्टिंग थी। इस टेस्टिंग में जो कमज़ोरियां सामने आईं इनको अगले 4 बरस में दूर किया गया। पुरानी सियासी नस्ल को हर तरह से मुहासरा ज़दा, खौफज़दा और मुकदमा ज़दा करके ठिकाने लगाया गया ताकि खान साहब पूरी सहूलत से सिक्का राइजुल वक्त के तौर पर चल सके। यानी
مقصد اس بات کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس حد تک سہولت دی گئی کہ ان کا مد مقابل نہیں تھا دور تک، بلکہ بہت دور تک. جو تمام پولیٹیکل قیادت تھی ان پر الزامات عائد کیے گئے، الزامات عائد کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور جو ہے ایک میڈیا کیمپین ان کے اوپر بہت طریقے سے چلائی گئی، اور اس کو جو ہے وہ اس انداز میں آگے بڑھایا گیا جہاں پر عمران خان ایک بالکل پاک صاف ستھری ایماندار قیادت کے طور پر ابھارا گیا. باقیوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دھتکارے لوگ ہیں، یہ شودر ہیں، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، لہٰذا جو ہے نا شودروں سے دور رہنا چاہیے، اور یہ جو بندہ ہم نے سامنے رکھا ہے اس بندے کے اوپر آپ کو تمام تر توجہ بھی دینی ہے اور اس کے ذریعے آپ نے اقتدار بھی آنا ہے. پھر بنیادی طور پر یہ والا جو پروجیکٹ تھا، یعنی پروجیکٹ عمران خان، اس کا ٹینیور ابتدائی طور پر 10 سال کا تعین کیا گیا تھا کہ یہ 10 سال تک ہم نے اس پروجیکٹ کو چلانا ہے. اس کے بعد یہ پروجیکٹ اتنا زیادہ توانا ہو جائے گا کہ اس کے بعد یہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا، یہ آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ تمام پاپولر قیادت لوگوں کے دلوں سے اتر چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے تو اس طرح کے میریکلز کریں گے کہ جناب جو ہے یہاں پہ لہریں بہریں ہو جائیں گی. یہ جو غیر ملکی قرضہ ہے عمران خان صاحب کی، ایک کال کے اوپر اوورسیز پاکستانی یہاں پر اس طرح ڈالروں کی ریل پیل کر دیں گے کہ پاکستان کہے گا یہ پکڑو اپنے پیسے، منہ پہ ماریں گے آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، ان سے کہیں گے اٹھاؤ اپنے پیسے اور نکلو. اس قسم کی جو سوچ تھی وہ ڈیولپ کی گئی. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ فارن ریمیٹنسز اس حد تک پاکستان میں آئیں گی کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہماری معیشت خود بخود جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. بیرونی دنیا عمران خان صاحب کے امیج کے تحت دروازے کھول دے گی. وہ تمام ممالک جو پاکستان سے جو چیزیں امپورٹ کرنے میں گھبراتے ہیں وہ اپنے دروازے کھول دیں گے کہ نہیں، اب پاکستان ایک سٹیبل ملک کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا یہ جو ہے نا پاکستان کے لیے ہم اپنی منڈیوں کے منہ کھول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں، ان کی حکومت جو کام کرے گی ہم اس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. ابتدا کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانے کے لیے آپ کو سب کو پتہ ہے اس کے اندر تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ جناب ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان کو تو زمین سے یوں کر کے نا جو سوئی بھی اٹھانے کی زحمت نہیں دے گی کہ ٹیشو پیپر گرا ہو تو وہ بھی عمران خان صاحب کو جھک کے نہیں اٹھانا پڑا، انگلی پکڑ کے چلایا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرویز الہی صاحب نے خود کہا کہ ایک انٹرویو میں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ کہ عمران خان کو انگلی پکڑ کے چلایا گیا، اس کی نیپیاں تک چینج کی گئی. یعنی یہ بچہ جو ہے یہ چلنا سیکھ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو کام کی سمجھ آ جائے، یہ ٹائم لائنز کے مطابق کام کرے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں اسٹیبلٹی آئے گی. ہوا اس کے برعکس. وہ جو خواب دیکھے تھے وہ خواب سارے کے سارے بکھر گئے. وہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تھا، وہ عمران خان نے اپنی انکمپیٹنس کے ذریعے، اپنی بیڈ گورننس کے ذریعے اس کے سارے جو ہے بربادی پھیر کے رکھ دی. پھر جب وہ جو تمام خواہشات تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں، عمران خان صاحب کی حکومت ان ترجیحات کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں یہاں پر مہنگائی بھی بڑھی، یہاں پر غربت بھی بڑھی، اور پھر جو عوامی توقعات تھی عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی. تو پھر ایک رائے اس کے حوالے سے یہ ڈیولپ کی گئی کہ جناب اس جو پروجیکٹ ہے عمران خان جس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اس کو بچانا چاہیے. اگر ہم نے اس پروجیکٹ کو بچانا ہے تو پھر اس پروجیکٹ کو منظر سے ہٹانا پڑے گا. جب یہ منظر سے ہٹ جائے گا تو اس وقت جو کرائسس ہے اس کے اندر جو پرانی آزمودہ قیادت ہے اس کے کندھوں پر ہم یہ بوجھ ڈالیں گے، اس کے نتیجے میں وہ غیر مقبول فیصلے کریں گے، وہ اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گے. عمران خان صاحب یہ جو 4 سال کی کارکردگی ہے اس سے مکمل طور پر بیل آؤٹ ہو جائیں گے. بیل آؤٹ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں ناتا توتا، وہ ناتا توتا ہو جائے گا، ڈرائی کلین ہو جائے گا مکمل طور پر، ہر ایک الزام سے مبرہ ہو جائے گا. لہٰذا ایک مصنوعی یا ایک عارضی بندوبست کے ذریعے پرانے سیاسی کھلاڑیوں کے ساتھ ڈیل کی گئی، ان کو اقتدار میں لایا گیا اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ایک نیا بیانیہ تھما دیا گیا. وہ تھا یہ آپ کے سامنے ہے غیر ملکی سازش، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے چور ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی ہے، امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے، میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بیانیہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور وہ لے کے چلنا شروع ہو گیا اس بیانیے پر. اس بیانیے کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کے اپنا جو ووٹ بینک تھا اس کو دوبارہ اپنے ساتھ انٹیکٹ کیا. اور اسی سارے عمل کے دوران جب عمران خان صاحب اپنے نئے بیانیے کے اوپر آگے بڑھ رہے تھے، یہ جو سیاسی آزمودہ
تجربے کار لوگ تھے، یہ مشکل فیصلے کر رہے تھے، کڑوے فیصلے کر رہے تھے، لوگوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور اس دوران جو عمران خان صاحب ہے وہ اپنا امیج بلڈنگ کر رہے تھے، اور جو لوگ ہیں حکومتی کارکردگی پر اس پر وہ تھو تھو کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ پھر عمران خان ایک نئے نجات دہندہ کے طور پر سامنے آیا کہ نہیں یار، یہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لہٰذا عمران خان کو واپس اقتدار میں آنا چاہیے۔ اب پھر بنیادی طور پر یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مقتدرہ ہے، اس کو بنیادی طور پر 18ویں ترمیم سے منظوری کے وقت سے لے کر اب تک ان کو 18ویں ترمیم سے بہت ہی زیادہ الرجی ہے، لہٰذا اب اگر انتخابات کرائے جائیں تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت جائیں گے۔ 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 18ویں ترمیم جو کی گئی اس کے اندر جو وہ تمام ایشوز جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس سے خائف تھی، ان تمام کو دور کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے جو آئینی اختیارات ہیں وہ دستوری طور پر صدر صاحب کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ صدر صاحب کو منتقل کرنے کے بعد عمران خان صاحب ایک ریفرینڈم کرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ وہ ریفرینڈم کرانے کے بعد جو پارلیمانی نظام ہے اس کو صدارتی نظام پر شفٹ کریں گے، اور خود بن جائیں گے وہ ایک طاقتور ترین صدر، اور صدر بننے کے بعد وہ آرام سکون سے حکومت چلائیں گے۔ یہ ہے وہ پہلی تھیوری کہ جناب آخر کار جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے، جو پارلیمانی نظام میں حکومت کا آئینی ڈھانچہ ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے اور اس کو صدارتی نظام کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور عمران خان صاحب اس وقت اپنی جو پاپولیرٹی کے اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہائٹ پر ہیں، وہ اپنی اس پاپولیرٹی کو اگر کنورٹ کر سکیں 2/3 اکثریت پر، تو اس کے نتیجے میں وہ یہ والے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس ساری صورتحال کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوسری تھیوری یا پہلو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا۔ عمران خان کے لیے وہ تمام جو خصوصیات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا گیا تھا، جو آسانیاں ہیں وہ تمام تر ان کو پرووائڈ کی گئی، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ عمران خان صاحب جو مطلوبہ اہداف تھے وہ حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے انکمپیٹنسی کی تاریخی مثالیں قائم کی، جس کی وجہ سے وہ جو پروجیکٹ کے جو ڈیزائنر تھے، یعنی پروجیکٹ عمران خان کے جو تخلیق کنندہ تھے، ان کو بھی پریشانی لاحق ہوگی کہ یار اگر یہ اس راستے پر جس راستے پر ہے یہ چلتا رہا تو پھر بہت ہی زیادہ سویئر قسم کے نتائج آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں یار یہ غلطی ہوگی، اس غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ یار اس پروجیکٹ کو اب بند کر کے سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے، یعنی اس کو سکریپ کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب نے بنسبت اس کے کہ وہ ہواؤں کے رخ کو سمجھتے سائٹ پہ بیٹھ جاتے، اپنے لیے نئی پولیٹیکل گنجائشوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتے، جو ماضی کی سیاست کا ایک حصہ رہی ہے کہ جناب سائٹ پہ بیٹھ جاؤ، اگلوں کی غلطیوں کرنے دو، غلطیاں کرتے کرتے وہ لوگ اس حد تک مجبور ہو جائیں گے کہ دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کریں گے، جب میرے ساتھ رابطہ کریں گے تو پھر میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کو ڈکٹیٹ کراؤں گا، پھر اقتدار میں آ جاؤں گا، بالکل ویسے ہی جس طریقے سے سابق اپوزیشن اور موجودہ حکومت نے کیا، انہوں نے عمران خان کو غلطیاں پر غلطیاں کرنے دیں، جیسے جیسے ان کی غلطیاں بڑھتی نہیں ان کی قبولیت کے امکانات بڑھتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا لوہا گرم ہے وہ آپس میں مل گئے اور عمران خان صاحب کو باہر نکلنا پڑا۔ عمران خان صاحب چونکہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے، وہ روایتی انداز میں سیاست نہیں کرتے، وہ ایک نئی ماڈرن جو ہے وہ پالیٹکس کرتے ہیں، وہ پاکستان کی پالیٹکس کو ایک اگلے درجے پر نیکسٹ لیول پر لے کے چلے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے یا پروجیکٹ عمران خان کے خالقین کی نظر میں پولیٹیکل سکریپ بننے سے اپنے آپ کو انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں یہ جو آپ کا گودام ہے اس کے اندر میں نہیں جاؤں گا، میں پولیٹیکل سکریپ نہیں ہوں، بلکہ میں براہ راست چیلنج کروں گا یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے خالقین ہیں ان کو۔ اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پروجیکٹ کے جو اصل خالقین تھے ان کو چیلنج بھی کرنا شروع کر دیا اور ان کو دھمکانا بھی شروع کر دیا، ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بھی پیدا کرنا شروع کر دیں، اور وہ تمام لوگ جو پہلے ہی اس ساری صورتحال سے خلاف تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ
یہ جو ہمارے اوپر جو دباؤ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر مہنگائی کا، انکمپیٹنس کا، بیڈ گورننس کا، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نرم سا جو گوشہ ہے اس کو لے کے بھی وہ بہت زیادہ جو ناراض تھے، بھرے بیٹھے تھے، وہ عمران خان صاحب کے پیچھے لگ گئے. عمران خان صاحب کے بیانیے کو انہوں نے بائے کر لیا اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل گراف ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گیا، جس سے ایک مرتبہ پھر وہ تمام لوگ جو اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے. اب چونکہ عمران خان صاحب ان گائیڈڈ میزائل بن گئے تو اس ان گائیڈڈ میزائل کو کنٹرول کرنا بھی ان کے لیے مسئلہ بن گیا. اب وہ یہ سوچ رہے کہ یار اس ان گائیڈڈ میزائل کو ہم صرف اسی صورت میں قابو میں لا سکتے ہیں یا اس کو تلف کر سکتے ہیں جب یہ کوئی غلطی کرے گا. اب ہر ایک بندے کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ بم کو لات مار سکتے ہیں، وہ بارودی سرنگ کے اوپر پیر رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں جو ان کے لیے ایک پرابلم کا سبب بن جائے. اور عمران خان صاحب نے ماضی کے اندر اپنے جو بیانیہ ہے اس کے اندر جو پے در پے شفٹنگ کی وہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی یہ جو محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے، آئی جی کے حوالے سے، ڈی آئی جی کے حوالے سے F9 پارک کے جلسے میں 20 اگست کو جو کچھ عمران خان نے کہا وہ اب عمران خان کے گلے پڑ گیا نا، کیونکہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا. اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کر رہا ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھ چونکہ پاپولر پبلک سپورٹ موجود ہے لہٰذا میں یہ تمام چیزوں کو اس ایک زور کے ذریعے سائیڈ پہ کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ اپنی لائن پہ چل رہے ہیں. اب اس لائن سے ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ ایک الگ سچویشن ہے. البتہ جو تھرڈ آپشن ہے یا تیسری تھیوری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے کہ جناب انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، قدرت کا اپنا ایک نظام ہے. اسٹیبلشمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہی سوچ کر اقتدار میں لائی تھی، نواز شریف صاحب کو بھی یہی سوچ کر اقتدار میں لائی تھی، اور عمران خان صاحب کو بھی یہی سوچ کے اپنے ساتھ لائی تھی کہ جناب یہ تینوں ہمارے بڑے تابع فرما بن کے رہیں گے، ذوالفقار علی بھٹو بھی، نواز شریف بھی اور عمران خان بھی. لیکن ہوا اس کے برعکس، کیونکہ ان تینوں لیڈرز نے اپنی ایک پاپولر پولیٹیکل بیس بنائی اور اس پولیٹیکل بیس کے ذریعے انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ مقابلے پر اتر آئی، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوگی. اور یہ سچویشن یقینی طور پر ان کو پسند نہیں تھی. اگر آپ ان تینوں میں سے یعنی ذوالفقار علی بھٹو شہید، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو دیکھیں تو اس کے اندر نواز شریف صاحب وہ واحد پولیٹیشین ہیں جن کو 3 مرتبہ اقتدار کا موقع ملا. وہ 3 مرتبہ اقتدار میں آئے اور اگر وہ چاہتے اقتدار میں رہتے ہوئے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی خواہش یقینی طور پر ہر ایک بندے، ہر ایک پولیٹیشین میں پائی جاتی ہے، لیکن اگر وہ کچھ دور رس اصلاحات کرتے، اس قسم کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پلاننگ کرتے، آئین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے، چاروں صوبوں کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے، تمام پولیٹیکل قوتوں کو ایک ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کرتے، جو انہوں نے کی بعد میں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کی، لیکن اگر وہ وقت ضائع کیے بغیر کرتے، پہلے اقتدار میں کرتے، دوسرے اقتدار میں کرتے تو شاید آج ذرا تھوڑا سا منظرنامہ مختلف ہوتا. نواز شریف صاحب نے جب یہ جو قومی مفاہمت والا جھنڈا اٹھایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جلا وطن تھی. لہٰذا ان دونوں لیڈرز نے مل کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور پھر یہ بات طے کی کہ جناب ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت اس حد تک نہیں کرنی کہ کوئی تیسرا درمیان میں آ جائے. لیکن وہ تیسرا وہ جس کو تیسرا سمجھتے تھے وہ تو اقتدار میں نہیں آیا، لیکن عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے. یہی موقع عمران خان صاحب کو بھی ملا. عمران خان صاحب اگر چاہتے اپنے دور اقتدار کے اندر تو وہ اپنے جو تلخیاں انہوں نے خود اپنے دور اقتدار کے اندر پیدا کی تھیں ان تلخیوں کو وہ کم کر سکتے تھے، نیچے لا سکتے تھے، پاکستان کو ایک لڑی میں پرو سکتے تھے اور زیادہ بہتر انداز کے اندر پولیٹکس کر سکتے تھے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی انا ان سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے لہٰذا وہ اپنی نرگسیت کا بھی شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انا کے اسیر بھی ہیں. لہٰذا وہ کسی بھی صورتحال کے اندر وہ کام نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بھی اقتدار سے باہر نکلنا پڑا. اب اقتدار سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر اب انہیں قدرت دوسرا موقع بھی دے دے تو وہ کیا ضمانت ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب آ کے وہی والے کام نہیں کریں گے، اسی طریقے سے اپنی انا کے اسیر نہیں رہیں گے، اسی طریقے سے جو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا، منی لانڈرڈ وداؤٹ اینی کورٹ آرڈر، وداؤٹ اینی کورٹ ورڈکٹ وہ ڈکلیئر کرتے رہیں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی کورٹ آف لاء کسی کو چور ڈکلیئر نہ کر دے لیکن آپ پوری دنیا کے اندر اس کی چوری کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں۔ یہ بات بھی تو اخلاق سے ہٹ کے ہے نا، کیونکہ جو کہا جاتا ہے قانون کی زبان میں کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک آپ کسی کو گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ چونکہ عمران خان صاحب کا فلسفہ ہے لہٰذا وہ اپنے فلسفے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت ان 3 تھیوریز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، جن کی نشاندہی وسعت اللہ خان صاحب نے کی، ہم اسی دائرے کے سفر میں رہیں گے، ہم یوں ہی گول چکر کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے، ہم کہیں باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لے جا سکتے جہاں پر ہم ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان ریئل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکیں؟ کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے 20 اگست کو F9 پارک میں کھڑے ہو کر تقریر کی، ہم ویسے ہی تقریریں کرتے رہیں گے وداؤٹ نوئنگ دی کانسیکوینسز، اور اس کا یقینی طور پر نقصان ہوگا۔ اب جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، سو موٹو نوٹس لے کر انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا، تو اس کے کیا پہلو؟ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں نا۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے اور ان کو کوئی سزا دے دی جائے، بے شک وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرح 8 سیکنڈ کی سزا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ان کو گھر بھیجنے کے لیے، ان کی نااہلی کے لیے کافی ہوگی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھری عدالت کے اندر پیش ہوں یا تحریری طور پر وہ بیان دے کہ جناب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں محترمہ زیبا چودھری سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں عدالت سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ جناب میرے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے، میری اس معافی کو قبول کر لیا جائے۔ تو بھائی اس ایکسٹینڈ تک جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جہاں پر جا کر آپ کو معافی مانگنا پڑے اور پیچھے ہٹنا پڑے؟ بہتر نہیں کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے کھڑا ہو تو وہ سوچ سمجھ کر بات کرے، وہ ناپ تول کر بات کرے، کیونکہ آپ کی بات سے ہی لوگوں کا مائنڈ میک اپ ہوگا، لوگوں کی رائے ڈیولپ ہوگی۔ جب آپ نیگیٹو رائے دیں گے، جب آپ الزام تراشی کریں گے تو آپ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے آپ کے ہی نقشے قدم پر چلنا ہے، جب انہوں نے آپ کے نقشے قدم پر چلنا ہے تو پھر انہوں نے بھی ویسی ہی زبان استعمال کرنی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب اس کی سب سے بڑی مثال ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے پاس جو آپشن ہے معافی مانگنے کی، وہ معافی ہی مانگے، کہیں گے یہ ایک سیاسی بیان تھا، اس کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے، جس طرح 35 پنکچر والا بیان تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کو بھی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ ایک پولیٹیکل بیان ہے اور پولیٹیکل بیان پر یو ٹرن لیا جا سکتا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمران خان صاحب کے اس یو ٹرن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔